अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दरून टीवी। नाज़रीन, डॉक्टरों की हड़ताल को तकरीबन कोई 6 महीने गुजर चुके हैं, यंग डॉक्टर्स की। अगर वैसे देखा जाए, जो वक्फे वक्फे से उनकी हड़तालें चली हैं वो 1 साल का अरसा उनको हुआ है। अच्छी बात यह है कि हुकूमत बदेर ही सही लेकिन हरकत में आ गई और उन्होंने डॉक्टरों की जो कैंप लगी हुई थी सिविल हॉस्पिटल के अंदर वो उखाड़ के फेंक दिया और उन्होंने ऐलान किया है कि हम मुतबादिल तरीके से ओपीडीज़, सर्जरी और दीगर जो मेडिकल के मामलात हैं वो चला लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टरों की हड़ताल, जैसे कि मैंने कहा कि 5 महीने हो गए हैं। दुनिया के किसी कोने में आप जाएं, किसी मुल्क का आप चले जाएं, आपको कहीं पे भी तिब्बी जो अमला है जो बुनियादी तौर पर इंसानों की जानों का केयर करता है, जानें बचाता है, ये शोबा कभी हड़ताल नहीं करता। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला वो अपना तमाम मसाइल के हल जो हैं वो हड़तालों पे ही ढूंढते हैं कि हड़ताल कर लेंगे और लोगों को तकलीफ़ पहुंचाएंगे तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। डॉक्टरों ने भी इसी हड़ताल को बुनियाद बनाकर, यानी अपने मसाइल का हल समझकर, उन्होंने धरना दिया या प्रोटेस्ट की, उन्होंने कैंप लगाया एहतजाजन और हॉस्पिटल बंद कर दिए। अच्छा देखें ना, यंग डॉक्टर्स की जो हड़ताल है जो 5 महीने से चल रही है, ट्रामा सेंटर तो बंद है, एमरजेंसी बंद है, तमाम शोबाजात बंद है, सर्जिकल भी बंद है। सबसे पहली जो वजह है वो ये है, वो कहते हैं कि जी हॉस्पिटल्स में बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, इसलिए हमने हड़ताल की है। इसको जवाज़ बनाया है और उनके कोई 28 के करीब मुतालिबात हैं हुकूमत से। कोई महीना डेढ़ महीने पहले हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हुए और उस मुज़ाकरात में तमाम मीडिया के सामने, कैमरों के सामने ये तय कर लिया गया कि 28 में से 27 मुतालिबात वो हुकूमत उस पर अमल दरामद करेगी, लेकिन एक जो मुतालबा है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। वो क्या था? एक वो ये था कि इन्होंने अपना डिमांड रखा है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त इन हालात में अगर हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे तो हुकूमत पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, उसके ख़जाने पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगी। तो इस वजह से हम तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते। मामला तय हो गया। तो हम भी समझ गए थे या खुश हुए थे कि चलें जी, एक तवील अरसे से एक हड़ताल जारी है जिसमें बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान के आम गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको तकलीफ़ है, उनको मुश्किलात का सामना है। तो चलें उनके मुश्किलात किसी हद तक तो हल होंगे। सिविल हॉस्पिटल में या सरकारी अस्पतालों में तो वैसे भी इलाज मुआलजा इतना खातिर ख्वाह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि गरीब जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दादरसी होती है। कहीं सर्जिकल में, कहीं ओपीडी में, ट्रामा सेंटर में दादरसी या उनको थोड़ा बहुत सहूलियत मुयस्सर है सिविल हॉस्पिटल और बीएमसी में। लेकिन हुकूमत से मुआहदा तय पाने के बावजूद यंग डॉक्टर्स ने अगले दिन अपनी हड़ताल ख़त्म नहीं की। चूँकि बाज़ार तो ये कहते हैं कि जी सहूलियात नहीं है, हॉस्पिटल्स ने बहुत सारे उन्होंने डिमांड रखे हैं, मशीनरी का बता रहे हैं, कुर्सियों का, फर्नीचर का, हॉस्पिटल के हालत का। बहुत मैं मानता हूँ सरकारी हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलियात के बहुत कम आलात मुयस्सर हैं या सहूलियात मुयस्सर, मैं मान लेता हूँ। चलें अगर थोड़ी बहुत हुकूमत ने मशीनरी हो या फर्नीचर हो या दीगर सहूलियात हों उसमें मान लिए बातें, ये मुतालिबात मान ली हुकूमत ने, तो फिर तो जवाज़ नहीं बनता था हड़ताल करने की। लेकिन दरअसल क्या है? दरअसल ये है कि एक तो यंग डॉक्टर्स ने ला महाला अपनी तनख्वाहें बढ़ानी है। चूँकि यंग डॉक्टर ये समझते हैं कि हमारी तनख्वाहों का जो मुतालबा है वो पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने हड़ताल जारी रखा है। किस बुनियाद पे? सिर्फ़ एक बुनियाद है उसकी, एक वजह, वो ये कि आपको पता है कि कोयटा के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें
انویسٹ جو کیا گیا ہے وہ پرائیویٹ لوگوں نے کیے ہیں، جو انویسٹر ہیں انہوں نے کی ہے۔ بڑی بڑی مشینریاں ہیں، سٹی اسکین جیسے مشینریاں ہیں جس میں ایک مشین کی قیمت کوئی 35 سے 40 کروڑ روپیہ ہے۔ چونکہ عام ڈاکٹر تو افورڈ نہیں کر سکتا نا 35 سے 40 کروڑ کی وہ اپنے کلینک میں رکھے اور سٹی اسکین کرے، اس طرح کے MIR وغیرہ بہت سارے اور مشینریاں ہیں۔ 2-3 ڈاکٹروں کو چھوڑ کے کسی ڈاکٹر کے پاس اتنی بڑی مشینریاں نہیں ہیں ان کے کلینکس میں، ان کے ہاسپٹل میں پرائیویٹ۔ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں نا، انہوں نے سرکاری ہاسپٹلز میں مشینریاں رکھ دی ہیں۔ ابھی ظاہر ہے کہ مشینریاں جب آپ نے رکھی ہیں تو بزنس پرپس پہ رکھے ہیں کہ لوگ آئیں گے تو ہم ان کو لوٹیں گے۔ تو مریض جتنے زیادہ ہوں گے سٹی اسکین کے یا دوسرے جو پیچیدہ امراض ہیں جن کے ٹیسٹ بڑے مہنگے ہوتے ہیں، تو پیسے اتنے ہی زیادہ ہوں گے ان مشینریوں کے، وہ جو انویسٹ کیا گیا ہے ایک انویسٹر نے اپنی مشین پہ، تو ان کو اتنی زیادہ انکم ملے گی۔ جو مافیاز ہیں انہوں نے اور ینگ ڈاکٹرز نے سینئر ڈاکٹر کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا کہ ہم ہڑتال پہ جائیں گے، چونکہ سینئر ڈاکٹر تو ہڑتال پہ نہیں جا سکتا، اس کے بہت سے ان کے پاس سہولیات موجود ہیں، ان کو مراحت موجود ہیں، تو وہ تو نہیں جا سکتے تھے۔ اگر کہیں سے کوئی حکومت کا ایکشن آ جاتا، کوئی ڈسمس ہو جاتا، کوئی ایشو ہو جاتا، تو وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ انہوں نے مل ملا کے پہلے ینگ ڈاکٹرز کے ایک گروپ کو اپنے ساتھ ملایا، ان کو ہڑتال پہ بٹھایا۔ اس کے بعد پیرامیڈکس کو بھی لا کے بٹھا دیا، یعنی ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال پہلے مہینہ 1.5 مہینے ینگ ڈاکٹرز ہی ہڑتال کر رہے تھے، پیرامیڈکس کا کہیں کوئی بھی درک نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کو مزید شدت دینے کے لیے سے احتجاج کو، انہوں نے پیرامیڈکس کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ تو یہ ہڑتال 1 سال تک ابھی تک چل رہا ہے۔ ابھی تو حکومت نے جو کیمپیں اکاڑ دی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر ہاسپٹل ظاہر نہیں کھلے ہیں۔ تو انہوں نے مل کر ایک پلان کے تحت یہ ہڑتال کروا دی۔ اس کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دی کہ طبی عملہ کوئی ہڑتال نہیں کر سکتا۔ ینگ ڈاکٹر نے ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی بھی وائلیشن کر لی، اپنے معاہدوں کی بھی وائلیشن کر دی۔ ایک تو یہ ہوا جو ایک طرف وہ جو انویسٹر تھے ان کو کیا فائدہ ملا، یہ اس ہڑتال سے ایک فائدہ ان کو ملا۔ دوسرا فائدہ بتاتا ہوں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ آپ کے سرکاری ہاسپٹل بند ہیں تو لوگ جائیں گے پرائیویٹ کلینکس پہ، وہ ڈاکٹر کو ہی تو دکھائیں گے، اس کے بعد MIR یا دوسرے چیزیں ہوں گے، سٹی اسکین ہوں گے، دیگر جو ٹیسٹ ہوں گے تو اس کے بعد ہوں گے نا۔ پہلا پروسیس تو ہے کہ ڈاکٹر کو آپ نے دکھانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پورا ایک سسٹمیٹک طریقے سے ڈاکٹروں کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے اس پلان میں شامل تھا یہ نکتہ۔ تو بلوچستان کے دور دراز کے جتنے بھی لوگ آتے تھے ایون کہ افغانستان سے، تو وہ ظاہر ہے کہ پرائیویٹ کلینکس چلے جاتے تھے۔ وہاں پہ جو ڈاکٹر دن میں اگر 20 مریضوں کا معائنہ کرتا تو اس کے پاس دن میں 100 سے 150 مریض آنا شروع ہو گئے۔ ایک طرف انویسٹر کو فائدہ، دوسری طرف سینئر ڈاکٹرز کو فائدہ۔ تیسرا فائدہ جو ہیلتھ مینجمنٹ کے لوگ ہیں، یعنی کہ MS وغیرہ جو ہاسپٹلز میں بیٹھتے ہیں، جو میڈیسن دیکھتے ہیں، ان کو فائدہ۔ ان کو کیسے فائدہ ہوا؟ ان کو یہ فائدہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ جو احتجاج جاری تھی تو ٹراما سینٹر ایمرجنسی وغیرہ تو بند تھے۔ ٹراما سینٹر کے لیے ماہانہ میڈیسن کا ایک بجٹ مختص ہے، بند تو نہیں ہوا ہے، تو ہفتے کا ان کو ملتا ہے میڈیسن، یا مہینے کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ ملتا ہے، یا ایمرجنسی بیسس بھی ملتا ہے۔ تو یہ سرکار کی طرف سے جتنے پیسے ٹراما سینٹر یا ایمرجنسی شعبے کو ملنے تھے، وہ پیسے بھی تو آ تو رہے تھے، لیکن وہ خرچ تو نہیں ہوئے نا۔
ٹراما سینٹر میں اگر آپ کو کسی مریض کو آپ ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو پیسے آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کو میڈیسن دینے کی تو پھر ضرورت نہیں پڑے گی نا، یا ایمرجنسی میں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی نا میڈیسن کی لوگوں کو. تو وہ جو بجٹ آ رہا تھا ان ایک سال میں سرکاری ہاسپٹلس کو، وہ بھی اس دوران کرپشن کی نظر ہو گئی، بہت سے لوگوں کے جیبوں میں چلا گیا. ایک ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کی وجہ سے سینئر ڈاکٹرز، انویسٹر ہیلتھ میں جنہوں نے انویسٹ کیا ہے وہ، اور سرکاری بجٹ، ایک ہڑتال کی وجہ سے 3 بڑے بڑے مافیاز نے فائدہ اٹھایا، ابھی بھی اٹھا رہے ہیں. ابھی آپ پوچھیں گے پھر ینگ ڈاکٹرز کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ جی ینگ ڈاکٹرز کو ظاہر ہے کہ وہ مافیاز جنہوں نے ہڑتال پہ بٹھائے رکھا تھا وہ فی سبیل اللہ تو نہیں بیٹھے ہوں گے نا، ان کا بھی اندر سے کہیں نہ کوئی مالی مفاد تو جڑا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ انویسٹر یا سینئر ڈاکٹرز کے کہنے پہ ینگ ڈاکٹرز ہڑتال کرتے ہیں اور ینگ ڈاکٹرز کو کچھ نہ ملتا ہو. ینگ ڈاکٹرز کی جو لیڈرشپ ہے، اطلاعات ہیں جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں، جو ہم نے معلومات لی ہیں، ان کی لیڈرشپ کو تینوں مافیاز مل کے فائدہ پہنچاتے ہیں، مالی فائدہ کیش کی صورت میں ہے یہ اس طرح. تو ملا کے بات یہی ہے کہ مافیاز نے پورا صوبے کو یرغمال بنا کے رکھا ہے. اچھا پھر اس میں نقصان کیا ہے؟ نقصان تو سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ غریب عوام کا ہے، ان کا علاج معالجہ نہیں ہو پا رہا تھا، نہیں ہو پا رہا ہے. ایک نقصان تو غریب عوام کا. دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں، جو پریکٹس کرتے ہیں، جو سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے سرجریاں کرتے ہیں، آرتھوپیڈک ہے تو آرتھوپیڈک کا کرتا ہے، جنرل فزیشین ہے تو فزیشین پہ جاتے ہیں، یا دیگر جو سرجریاں ہیں اس میں ینگ ڈاکٹر یا جونیئر ڈاکٹر جو ہے سینئر ڈاکٹر کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. وہ آپریشن تھیٹر میں جب سینئر ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہوتا ہے تو جو جونیئر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ مشاہدہ کرتے ہیں، اسی پریکٹس میں وہ ریگولری ان کا پریکٹس ہوتا رہتا ہے تاکہ آگے جا کے وہ سیکھ کے جو ہے وہ بھی میڈیسن کے شعبے میں آگے سرجری کریں، جو بھی شعبہ جاتے ہیں ان میں آگے بڑھیں. ان ایک سال کے ہڑتال سے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں جن کا جو پریکٹس تھا وہ بھی رک گیا. ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی پریکٹس اپنے شعبے میں نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر آپ سیکھیں گے کیا؟ کچھ نہیں سیکھ سکتے. آگے جا کے آپ کسی کا سرجری نہیں کر سکتے، کسی فزیشین ہیں تو کسی کا معائنہ نہیں کر سکتے. تو یہ نقصان ینگ ڈاکٹرز کا ہوا ہے. ایک غریب عوام کا تو ہونا ہی تھا، وہ تو ہو گیا ہے، وہ ہو رہا ہے. ینگ ڈاکٹرز کا بھی ہے کہ وہ اپنے پریکٹس انہوں نے چھوڑ دی ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ ایک اچھا ڈرائیور ہے، وہ اپنے سیکنڈ ڈرائیور کو ہمیشہ گاڑی کے ساتھ کہیں لے جاتا ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں کسی ہموار جگہ پہ اس کو اسٹرنگ بھی دے دیتا ہے کہ یہاں پہ آپ. جب سیکنڈ ڈرائیور ڈرائیونگ ہی نہیں کر رہا ہے ایک سال سے تو وہ سیکھے گا کیسے؟ وہ گاڑی چلانا سیکھے گا کیسے؟ سینئر نے تو سیکھ لیا ہے، وہ تو اس کا تو آنا جانا لگا ہے، اس کا تو پریکٹس بھی جاری ہے، پرائیویٹ کلینکس بھی ہے، وہاں پہ بھی وہ سرجری کرے، اس کی گاڑی تو چل رہی ہے. 4 پیسے کی خاطر ان ینگ ڈاکٹرز نے اپنا فیوچر داؤ پہ لگا دیا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر یہ اس ایک سال کے دوران جو کوچ ینگ ڈاکٹر نے سیکھنا تھا، جو انہوں نے ضائع کر دیا، اس کو مزید ان کو 1 سال 2 سال لگیں گے جو چیزیں انہوں نے پہلے سے سیکھ لی ہیں. جو جونیئر ڈاکٹر اپنے سینئر سے تھوڑا بہت سیکھ چکے تھے وہ بھول گئے ہیں. ابھی ان کو 2 سے 3 سال مزید لگیں گے وہی چیزیں سیکھنے میں جو انہوں نے اس سے پہلے 2-3 سالوں میں وہ سیکھ چکے تھے. یہ نقصان ان کا ہوا. بلوچستان کے باقی جو اس کے علاوہ، یہ تو نقصانات اور فائدے کی میں نے بات کی، اس کے علاوہ
جس طرح ینگ ڈاکٹر کی جانب سے رویہ اختیار کیا گیا، کبھی میڈیا والوں کو مارو، کبھی وہ جو اسپیشل برانچ پولیس والے جو آ کے رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو پکڑ کے مارو، مطلب ایک تشدد کا عنصر بھی ان کے ذہن میں آ گیا، پرتشدد ہو گئے. مطلب کسی بھی اگر ینگ ڈاکٹر سے آپ بڑے سلیقے سے بات کریں، وہ آپ کی بات سننے کے بجائے آپ پہ لڑنے پہ آئے گا. فلٹریشن کا شکار ہو گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم بیٹھیں یا کام کریں. یہ دعویٰ کہ سہولیات نہیں ہے یہ بالکل بکواس ہے. تمام معاملات جڑے ہوئے ہیں مفادات سے، جیسے کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دیا کہ کس طرح ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر ہے، میرے سے ملاقات ہوئی تو میں نے یہی ڈاکٹروں کی ہڑتال سے متعلق ان سے بات کی. اس کے بقول جب میں ماسکو گیا وہاں پہ ظاہر ہے کہ میں بھی ڈاکٹر تھا، ہمارا جو رابطہ ہے وہ ڈاکٹروں کے ساتھ رہتا ہے. تو ایک خاتون ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ او پی ڈی کیسے کرتے ہو، کسی بھی مریض کا او پی ڈی کیسے کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں تو بس جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم ان کے او پی ڈیز کر لیتے ہیں، اگر 100 ہیں تو 100 کا وہ کرتے ہیں، 200 ہیں. تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ 100-150 کی بات کر رہے ہیں آپ، مطلب ایک ڈاکٹر ایک پیریڈ میں اپنے ٹائمنگ میں ایک دن میں 150 مریض دیکھتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو ہمارے یہاں نارمل ہے، ہمارے یہاں تو ہر ڈاکٹر جو ہے 100-150 مریض تو دیکھ ہی لیتا ہے او پی ڈی میں. دوست ڈاکٹر کے بقول کہ اس خاتون ڈاکٹر نے کوئی کیلکولیٹر اٹھایا، اس نے کیلکولیشن کرنا شروع کر دیا، 50 مریضوں کا انہوں نے کیلکولیشن کی کہ 50 مریض اگر ایک ڈاکٹر دیکھے تو کتنا ٹائم اس کو چاہیے ہوگا. تو وہ لیڈیز ڈاکٹر نے دوبارہ مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ ایز اے ڈاکٹر آپ کتنے گھنٹے اپنے کلینک کو دیتے ہیں او پی ڈی کے لیے؟ میں نے کہا 3 سے 4 گھنٹے. تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا اگر آپ ایک دن میں 50 مریض بھی دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو 2 سے 3 منٹ دے رہے ہو او پی ڈی میں. 2 سے 3 منٹ 2 سے 3 منٹ جب آپ دے رہے ہو، 2 سے 3 منٹ تو بیڈ پر لٹانے اور اس کو اٹھانے میں ختم ہو جائیں گے. 2 سے 3 منٹ کیا ہے؟ آپ کسی مریض کو کہیں گے جی آپ بیڈ پہ لیٹ جائیں، تب تک وہ سیدھا ہو کے لیٹ جائے گا، پھر تھوڑا سا آپ اس کا معائنہ کریں گے. جب آپ معائنہ کیے بغیر آپ اس کو بولیں کہ جی آپ بیڈ پہ لیٹ جائیں، وہ لیٹ جائے، اس کے بعد آپ کہیں جی ابھی اٹھ جائیں، قمیض پہن لیں، جو بھی ہے وہ جوتے وغیرہ پہن لیں، اس میں 2 سے 3 منٹ گزر جاتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر معائنہ کرتا کیا ہے؟ اگر اس 2-3 منٹ میں پھر ڈاکٹر معائنہ کیا کرتا ہوگا؟ اس لیڈی ڈاکٹر نے کہا ماسکو میں ہم جب ایک مریض جب ہمارے پاس آتا ہے او پی ڈی کے لیے، جب ہم اس کا او پی ڈی کرتے ہیں تو ہمیں کم سے کم جو نارمل مریض ہوگا اس سے 30 سے 35 منٹ ہم لیتے ہیں اس کو دیکھنے میں. اگر کوئی زیادہ شکایت ہے کسی مریض کا، اس کا ہمیں 1.5 سے 2 گھنٹے میں لگتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے معائنہ کریں، اس کا نبض چیک کریں، اس کا اگر پیٹ میں پرابلم ہے پیٹ چیک کریں، اس سے پورا ہسٹری لیتے ہیں، مریض سے پورا ہسٹری لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کو بخار ہے تو کیسے ہوا، کب ہوا، گلا خراب ہے، کان بج رہے ہوں گے آپ کے، آنکھوں میں دھندلا ہوگی، جسم میں درد ہوگا، پیروں میں درد ہوگا، ہاتھوں میں درد ہوگا، ایک چیز ہم اس سے پوچھتے ہیں. تو اس دوران ہمیں 30 سے 35 منٹ لگتے ہیں. اگر ایک مریض ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیریس کنڈیشن میں ہے، اس کا تھوڑا مشکل ہے اس کا میڈیسن دینا اس کو، تو ٹیسٹ سے پہلے ہم اس کی پوری ہسٹری لیتے ہیں، اس میں ہمیں 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں ایک مریض پہ. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں 150 مریضوں کو ایک سینئر ڈاکٹر 3 گھنٹے میں نمٹا دیتا ہے. 3 گھنٹے میں نمٹا دیتا ہے 150 مریضوں کو. تو کتنا وقت لیتا ہوگا؟ اس کے علاوہ اس خاتون ڈاکٹر نے دوست ڈاکٹر کو کہا کہ آپ
کتنے میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں اپنے ایک پیشنٹ کو. ہم نے کہا ہماری مرضی ہوتی ہے, ہم 10 سے 12 بھی لکھ کے دے دیتے ہیں, 15 میڈیسن قسم کے لکھ کے دے دیتے ہیں, 8 سے کم تو ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا طب کا جو شعبہ ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے آپ لوگوں کو. طب کا جو شعبہ ہے وہ ایسے نہیں چلتا, اس کو آپ بند کر دینا چاہیے. آپ بجائے ایک مریض کے علاج کرنے کے آپ ایک مریض کو مزید اس کی بیماری کو گمبھیر کر رہے ہوں گے. تو بہرحال یہ حال ہے ہمارے میڈیکل کے شعبے کا بلوچستان میں. اب چونکہ حکومت نے میرے خیال میں ایز ایک انسان میرے خیال میں یہ اقدام صحیح اٹھایا ہے کہ ڈاکٹروں کی ہڑتال ختم کرا دی ہے, یا ان کا جو کیمپ ہے اس کو ختم کر دیا ہے. یہ اقدام حکومت کو آج سے 5 مہینے پہلے کر دینا چاہیے تھا, جیسے آج کی ہے. میں تشدد کے حامی نہیں ہوں کہ آپ ڈاکٹرز کو ماریں, تشدد کریں. تشدد کی کوئی ہمیں رپورٹ بھی نہیں ملی ہے. مقدمہ ضرور بنا لیں. اس پیریڈ میں جتنے مریض فوت ہوئے ہیں ان کا مقدمہ سینئر ڈاکٹروں کے خلاف کاٹیں. ایک بات مجھے نہیں سمجھ آتی, جب ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال ہے تو سینئر ڈاکٹر کیوں سرجری نہیں کرتے, او پی ڈی کیوں نہیں کرتے؟ او پی ڈی تو سینئر ڈاکٹر نے کرنا ہوتا ہے. سرجیکل میں تو سینئر ڈاکٹر جا کے بیٹھتے ہیں, سرجری سینئر ڈاکٹر کرتے ہیں. تو پھر سینئر ڈاکٹر کیوں نہیں کر رہے؟ ینگ ڈاکٹرز کا تو ظاہر ہے کہ وہ ہیلپر ہوتے ہیں نا سینئر ڈاکٹر کا. تو سینئر ڈاکٹر کو تمام چیزیں کرنی چاہیے, تو انہوں نے نہیں کیا نا. وہی ہے, وہی مافیا جڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے لنک ہے. یہ اچھا اقدام کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سینئر ڈاکٹرز کو حکومت کی جانب سے پورا ایک شوکاز ملنا چاہیے, جواب طلبی ہونی چاہیے ان کی کہ آپ نے ان 5-6 مہینوں میں ڈیوٹی سر انجام کیوں نہیں دی, جبکہ آپ پرائیویٹ کلینکس میں جا کے دھندا کرتے ہیں. پرائیویٹ کلینکس کو پیسے کمانے کا ایک مشین بنا دی ہے, تو آپ سرکاری ہاسپٹل میں کیوں نہیں آتے؟ ایک تو یہ کرنا چاہیے. میرا ایک اور یہ بھی مشورہ ہے کہ حکومت کو فوری طور پر سرکاری ہاسپٹل کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. پرائیویٹائز کرنے سے مریض پر تھوڑا بہت برڈن ضرور بڑھے گا, اس کے اخراجات میں زیادہ نہیں بڑھے گا, تھوڑا بہت بڑھے گا, ضرور بڑھے گا, لیکن وہ اخراجات برداشت کر لے گا. کہیں سے ادھار شدار لے کے یہ برداشت کر لے گا. لیکن یہ جو سالہ ہاسپٹل بند ہوتے ہیں یہ افورڈ نہیں ہو سکتا ایک عام غریب مریض کے لیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.